रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है एतिकाफ़। एतिकाफ़ के लफ्ज़ आते ही आपके जहन में रमज़ान आता होगा, क्योंकि रमज़ान वो महीना है जिसमें एतिकाफ़ किया जाता है। और ख़ास तौर पर रमज़ान का दूसरा अशरा जब अपने इख्तिताम पर होता है तो इस अल्फाज को या इस लफ्ज़ को आप बहुत जगह, बहुत सारे लोगों, बहुत सारे उलमा से सुनते होंगे। तो आज इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो के ज़रिए, क्योंकि मेरे पास सवालात भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इत्तिकाफ़ के मुतालिक, तो मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो के ज़रिए आप लोग को काफ़ी जो है इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। और इंशाअल्लाह हम जानेंगे कि इत्तिकाफ़ क्या होता है, इत्तिकाफ़ के मायने क्या हैं, इसकी अहमियत क्या है, इसका कितना अजर है, इसको किस तरह किया जाता है, इत्तिकाफ़ घरों में होता है या मसाजिद में होता है, और इत्तिकाफ़ फ़र्ज़ है, नवाफिल है, सुन्नत है, ये कौन सी इबादत है। तो इस वीडियो के ज़रिए हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कार खैर में हिस्सा ले सकें, और ये हमारे लिए भी सदका जारिया हो, आपके लिए भी सदका जारिया हो, ताकि एतिकाफ़ का जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाए इंशाअल्लाह। जी, तो शुरू करते हैं कि एतिकाफ़ के मायने क्या हैं। एतिकाफ़ के मायने हैं रुक जाना, जम जाना, एक जगह पड़ाव डाल लेना, एक जगह साक़ित हो जाना किसी ज़ात के लिए। और एतिकाफ़ के शरई मायने हैं कि अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद में बतौर इबादत एक जगह रुक जाना, वो भी 10 दिन के लिए। एतिकाफ़ वो इबादत है जिसका ज़िक्र कुरान पाक में भी है, और आपको काफ़ी हदीसें एतिकाफ़ से रिलेटेड मिल जाएंगी इंशाअल्लाह। एतिकाफ़ वो नफली इबादत है जिसे सुन्नत मुअक्कदा भी कहा जाता है। ये मसनून इबादत सिर्फ़ और सिर्फ मसाजिद में ही होती है। एतिकाफ़ एक ऐसी इबादत है जिसका बहुत बड़ा अजर है। एतिकाफ़ के बारे में कुरान पाक में सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हान ताला आयत नंबर 181 में फ़रमाते हैं, और जब तुम लोग एतिकाफ़ की हालत में हो तो मसाजिद की तरफ आ जाओ, और औरतों से इस वक्त तक मुबाशरत ना करो जब तक इस हालत से निकल ना जाओ। यानी जब आप एतिकाफ़ की हालत में हो तो आप हस्बैंड वाइफ के ताल्लुक़ात को कायम नहीं कर सकते। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि ये अल्लाह की हुदूद हैं और तुम इनके करीब मत जाओ। इस तरह की आयतें लोगों तक बयान करो ताकि वो भी बचें। और एक और हदीस में है कि एतिकाफ़ रोज़े के बगैर नहीं होता। अगर कोई ये समझे कि मैं रोज़ा नहीं रख रहा लेकिन चलो मैं एतिकाफ़ कर लूँगा, तो याद रखें आपका एतिकाफ़ भी काबिल कबूल नहीं होगा। इसके लिए रोज़ा रखना शर्त है। सही बुखारी की हदीस है 2025 कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ करो और याद रखो एतिकाफ़ रोज़े के बगैर नहीं हो सकता। तो इससे ये बात ज़ाहिर हो गई कि सबसे पहले तो ये कि एतिकाफ़ एक नफली इबादत है सुन्नत मुअक्कदा के साथ, और दूसरा एतिकाफ़ सिर्फ़ और सिर्फ मसाजिद में होता है। और इसे कुरान में इस मसले के साथ क्लियर कर दिया कि ये जो है औरतों के लिए भी जो एतिकाफ़ है वो मसाजिद में होगा। मर्द या औरत एतिकाफ़ मस्जिद में ही करेंगे। और ये सबसे अहम मसला है क्योंकि ख़वातीन बहुत ये सवाल करती हैं कि क्या हम घरों में एतिकाफ़ कर सकते हैं। याद रखें ये इख्तिलाफ़ी मसला थोड़ा बन चुका है लेकिन होना नहीं चाहिए, लेकिन कुरान ने इस चीज़ को वाज़े कर दिया। और जब तुम एतिकाफ़ की हालत में हो तो मसाजिद में आओ। इस वजह से मैंने आपको सूरह बकरा की आयत भी पढ़ के सुनाई और इसका नंबर भी बताया ताकि आप लोग ख़ुद भी मुताल्ला कीजिए कि घरों में एतिकाफ़ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है दीन इस्लाम में, चाहे वो मर्द हो या औरत। एतिकाफ़ के लिए आपको मसाजिद की तरफ ही जाना होगा और औरतें अपने महरम के साथ जाएंगी। हो सकता है जो मैं बात आपसे कर रही हूँ आपको मायूब लग रही हो कि औरतें एतिकाफ़ मसाजिद में कैसे करेंगी, लेकिन याद रखें कि ये मैं और आप नहीं कह रहे, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और कुरान मैंने आपको पढ़ के सुना है कि एतिकाफ़ सिर्फ़ और सिर्फ मसाजिद में ही होता है। अच्छा, ये बात भी याद रखें कि एतिकाफ़ 1 दिन का भी हो सकता है, 3 दिन का भी हो सकता है और ज़्यादा का भी हो सकता है। रमज़ान में 10 दिन जो है वो हदीसों से ये आपको नंबर यानी 10 डेज़ का जो एतिकाफ़ है वो हदीस में आपको मिल जाएगा, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में 10 दिन का एतिकाफ़ किया करते थे। लेकिन हाँ, जो साल उनकी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान था उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दफ़ा एतिकाफ़ किया।
سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ شب قدر یعنی لیلۃ القدر میں حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہوا تو اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1901۔ تو اس حدیث سے ایک بات پتہ چلی کہ اعتکاف جب آپ کر رہے ہوتے ہیں 10 دن کا، تو اس میں ایک رات آتی ہے جس کی بہت فضیلت ہے، بہت اہمیت ہے۔ یہ رات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت اجر والی رکھی ہے، کیونکہ اس رات کے نام سے قرآن پاک میں ایک سورت بھی ہے، لیلۃ القدر، جو کہ ہے سورہ قدر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لیلۃ القدر کو ان اعتکاف کے دنوں میں یعنی رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 2027۔ اس رات کی نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں۔ اسی کو سپورٹیو کرتے ہوئے ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے دوسرے عشرے کے آخری میں اعتکاف کیا کرو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہی کیا کرتے تھے۔ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا جب 21ویں تاریخ کی رات آئی۔ یہ وہ رات تھی جس کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف سے باہر آ جایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ آخری عشرے تک اعتکاف کرے، یعنی 10 دن کا اعتکاف کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یہ رات لیلۃ القدر خواب میں دکھائی گئی، لیکن پھر اللہ نے اس رات کو بھلا دیا۔ یعنی پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات بتائی کہ اس 10 عشرے میں لیلۃ القدر کون سی رات ہے، یعنی کون سی تاریخ ہے، لیکن بعد میں کسی حکمت کے تحت اس رات کو بھلا دیا، کیونکہ اللہ کی مرضی کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات کی تاریخ بھول گئے، تو انہوں نے کچھ نشانیاں بتائیں، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں یہ بھی دیکھا کہ اس کی صبح کو میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، اس لیے تم لوگ اس رات کو آخری عشرے کی یعنی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ چنانچہ اس رات کو بارش ہو رہی تھی، مسجد کی چھت ٹپک رہی تھی۔ تو حضرت خدری سے روایت ہے کہ ان راتوں کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور وہ طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21، 23، 25، 27 اور 29۔ جو عرف عام میں ایک بات مشہور ہے نا کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے، یہ بات غلط ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات کی جو تاریخ تھی بھلوا دی گئی، اور جس رات کی تاکید ہے وہ 21ویں شب ہے۔ لیکن پھر وہی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کی حکمت یہی تھی کہ ان کو یہ تاریخ بھلوا دی جائے، تو پھر ان کو یاد نہیں رہا، بس ان کو یہی یاد تھا کہ جب انہوں نے سجدہ کیا تو وہ کیچڑ میں کیا، اس کا مطلب ہے کہ اس رات بارش ہو رہی تھی۔ تو اگر آپ کو لیلۃ القدر تلاش کرنی ہے تو ان 5 راتوں میں دیکھیں کہ کب بارش ہو رہی ہے، کیونکہ علماء اس کے بارے میں بڑی پیاری تفسیر بتاتے ہیں۔ ایک بات اور وضاحت کرتی چلوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ 27ویں شب ہی لیلۃ القدر ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھلوا دی گئی تو ہمیں اور آپ کو کیسے یاد ہو سکتی ہے، کیسے پتہ چل سکتی ہے؟ ہمیں جو کچھ پتہ چلے گا وہ حدیث سے ہی پتہ چلے گا نا، اور حدیث میں اس رات کی تاریخ نہیں ہے۔ ہاں، کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ بہت پرسکون رات ہوگی، دن جو ہے وہ تھوڑا ایسا کلاؤڈی سا ہوگا، یعنی تھوڑے تھوڑے ہلکے ہلکے سے بادل ہوں گے، ہو سکتا ہے بارش بھی ہو رہی ہو جیسے اس حدیث میں بتایا گیا ہے، اور دل کو بہت سکون ہوگا، وہ دن بہت پرسکون سا ہوتا ہے۔ علماء اس کے بارے میں بس اتنی تفسیر بتاتے ہیں۔ علماء اس بارے میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ دل بہت پرسکون ہوگا، اطمینان ہوگا، یہ محسوس ہوگا کہ زندگی میں کوئی نہ پریشانی ہے، نہ کوئی دکھ ہے، نہ تکلیف ہے۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہوگی اور ہوا بہت پیاری اور پرسکون ہوگی، یہ نشانیاں بتاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اعتکاف کرتے وقت اس رات کو بھی تلاش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول تھا کہ وہ ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج تھیں پھر وہ اعتکاف میں بیٹھا کرتی تھیں۔ اچھا، کچھ مسائل ہیں یا کچھ سوالات ہیں وہ لے لیتے ہیں کہ جن عورتوں کو اعتکاف کے دوران حیض آ جائے تو کیا اعتکاف ختم ہو جائے گا؟ جی بالکل، جیسے ہی آپ کو جو ہے وہ حیض آ جائیں تو اعتکاف ختم ہو جائے گا۔
پھر دوسرا سوال ہے کہ میاں بیوی کے ازواجی تعلقات قائم کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل قائم نہیں کر سکتے، اس کے لیے آپ کو 10 دن کا انتظار کرنا ہوگا۔ اچھا، کسی بھی وجہ سے آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے، ہاں لیکن بہت ضرورت، اتنی ضرورت ہو کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تو آپ نکل سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری، حدیث نمبر ہے 2038۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھے تو آپ کی ازواج آپ سے ملنے کے لیے آ گئیں، تو وہ جب واپس جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صفیہ ٹھہرو، جلدی نہ کرو، میں تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں۔ تو آپ ان کے ساتھ چل پڑے۔ راستے میں دیکھا 2 انصاری صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور جلدی سے وہ آگے بڑھ گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور کہا سنو، میری بیوی صفیہ ہے، گھر تک جانے کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ جا رہا ہوں، اور اس بات کی وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ تمہارے دل میں کوئی مجھے دیکھ کے میل نہ آئے کہ اعتکاف میں باہر نکل سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو اس سے علماء اس چیز کو اخذ کرتے ہیں کہ بہت ضرورت ہو تو پھر اسی مقصد کے لیے نکلیں اور واپس چلے جائیں، یعنی واپس اعتکاف کی حالت میں چلے جائیں۔ واللہ عالم۔ اس حدیث سے ایک اور مسئلہ اخذ ہو گیا کہ اعتکاف مساجد میں ہی ہوتا ہے، گھروں میں جو خواتین کرنا چاہتی ہیں وہ کریں، لیکن اعتکاف کی جو کنڈیشن ہے وہ صرف مساجد کے لیے ہی، یعنی اعتکاف کے لیے مسجد میں ہی بیٹھنا ضروری ہے۔ اور اگر جو خواتین اعتکاف گھروں میں بیٹھنا چاہتی ہیں تو وہ یہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی ایک کلپ میں نے جوڑی ہے ساتھ، اس کو سن لیجیے۔ عورتیں کہاں اعتکاف کریں، مسجد میں کریں کہ گھر میں کریں؟ تو بات یہ ہے کہ اعتکاف تو مسجد ہی میں ہے، لیکن اگر کسی مسجد میں یا قریب میں کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں، یعنی مسجد میں تو عموماً بعض اوقات عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، تو اعتکاف کی جگہ کہاں ہوگی؟ یا یہ کہ جگہ تو ہے لیکن محفوظ نہیں، تو ایسی صورت میں پھر انسان بالکل نیکی سے محروم نہ رہے، گھر میں بیٹھ جائے جہاں اس نے اپنی نماز کی جگہ گھر میں بنائی ہوئی ہے۔ لیکن اصل اعتکاف جو مسنون ہے وہ جامع مسجد میں ہی ہوتا ہے، گھر کی مسجد میں یا اس میں نہیں ہوتا۔ اب اس میں آپ سوچ رہے ہوں کہ کنفیوژن ہو گیا آپ کے، اچھا یہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا، اسی لیے بہت سوال اٹھتے ہیں۔ اگر ایک بات آپ سمجھ لیں تو سارے کنفیوژن دور ہو جائیں گے۔ ایک ہے آئیڈیل سچویشن جو اصلی ہے، اور وہ کیا ہے؟ 10 دن کا اعتکاف روزے کے ساتھ جامع مسجد کے اندر، جس میں ساری شرائط پوری کی جائیں جو بھی بیان کی گئی، کہ باہر نہ جنازے کے لیے نہ ہی کسی اور ضرورت کے لیے، کہ مسلسل مستقل طور پر انسان وار۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کرنے کی، یعنی اس اعلیٰ درجے کی نیکی کی تو یا ہمت نہیں یا چانسز نہیں یا کوئی چوائس ہی نہیں یا کوئی فیسلٹی نہیں، تو اس صورت میں آپ کیا کریں؟ دن کم کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی ایسا شرعی عذر ہے کہ روزہ نہیں رکھ رہا تو سوچتا چلو میں ایک جگہ بیٹھ کے عبادت کر لوں، مسجد میں نہیں تو گھر میں بیٹھ جائے، وہ پھر کیا ہے؟ کنوینئنس کا اعتکاف، ٹھیک ہے؟ تو کنوینئنس میں تو پھر آپ ایک دن کا کنوینئنس کا اعتکاف، ٹھیک ہے؟ تو کنوینئنس میں تو پھر آپ ایک دن کا کر لیں، گھر میں بیٹھ کے کر لیں، کھانا بھی پکا لیں اور آ کے اپنی جگہ پہ بھی بیٹھ جائیں، پھر وہ ایک دوسری صورت ہے۔ تو اس فرق کو اگر آپ پہچان جائیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یا تو آپ وہ اعتکاف کریں جو اصل اعتکاف ہے، جس کو اعتکاف کہا گیا، اور اگر وہ نہیں تو پھر جو چاہیں کریں، جتنی دیر بھی کریں۔ جو چند گھنٹوں یا رات کا ہوگا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ عصر کے وقت کریں یا صبح کے وقت کریں، جب بھی موقع ہو ہاں نیت کر لیں۔ تراویح کے لیے جب آپ جائیں تو اس وقت کی نیت کر لیں کہ میں اس وقت میں اعتکاف میں ہوں، بس۔ اصل میں فائدہ اس کا کیا ہے؟ یکسوئی سے عبادت کرنا، یہ اصل مقصد ہے۔ عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا آخری عشرہ 21 سے 30 رمضان تک اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی،